नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 52वीं किस्त के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको ये बताया था कि बनी कैनुका के नाम से यहूदियों का ये कबीला, ये काफ़िला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों के सामने आया और जब मुसलमानों ने इनका मुहासरा किया तो ये किस तरीके से जाके छुप गया और इनका बाकायदा तौर पर मुहासरा किए रखा मुसलमानों ने। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे थे तो अब्दुल्ला बिन अबई ने जो है वो गुस्ताखी भी की थी उस मकाम पर, और उसने उस जंग को होने से रोक दिया या उस कत्ल को होने से रोक दिया जिसमें यहूदी मारे जाते। यहूदी तो वहाँ से चले गए नाज़रीन, लेकिन अभी भी कुछ यहूदी वहाँ इस तरह से मौजूद थे कि मदीने के अंदर नहीं लेकिन मदीने के अतराफ़ में उन्होंने अपने कबाइल बनाए हुए थे या अपने खैमे गाड़े हुए थे, और जो मुख्तलिफ मकामात मदीने के गिरदो नवाह में थे, जो मदीने की हुदूद में नहीं आते थे, वहाँ पर अभी भी यहूदियों का वजूद मौजूद था। अब नाज़रीन कराम, हुआ ये कि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता किस्तों में हमने आपको ये बताया कि उमैर बिन वहब जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने की साजिश लेकर आए थे, और ये साजिश सफ़वान बिन उमैया ने रचाई थी मक्के में, और इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही अल्लाह की जानिब से ख़बर दे दी गई थी, जिसको सुनने के बाद उमैर बिन वहब ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था और अब वो सहाबी रसूल बनकर वापस मक्के चले गए थे। तो सफ़वान अब उमैर बिन वहब से बेहद नाखुश हो गया था, बल्कि अब वो उमैर बिन वहब का भी दुश्मन बन गया था। लिहाजा अब सफ़वान की एक कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई और साजिश या मंसूबा बनाया जाए। तो एक रोज़ मक्के में कुछ यूँ हुआ कि सफ़वान बिन उमैया और अबू सुफियान बैठे हुए थे, और सफ़वान ये जिक्र कर रहा था अबू सुफियान से कि उमैर बिन वहब जो कि अपनी तलवार को जहर आलूद करके नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से मदीने गए, लेकिन वो मुशर्रफ बा इस्लाम होकर लौट आए। अबू सुफियान को भी बेहद रंज और बेहद गुस्सा था, लिहाजा अबू सुफियान भी अपनी जगह पर कोई ना कोई मंसूबा तरतीब दे रहा था। इस दौरान हुआ ये कि अबू सुफियान ने जब सफ़वान बिन उमैया की बातें सुनी तो अबू सुफियान ने कहा कि अब मैं कुछ करता हूँ, यानी अब अबू सुफियान ने सफ़वान बिन उमैया को ये यकीन दिलाया कि वो कोई ऐसी कार्रवाई करने के लिए तैयार है या वो कर सकता है जिसमें वो किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को जिस हद तक हो सके नुकसान पहुंचाए। लिहाजा अबू सुफियान ने ये चीज़ तय की कि वो कुछ लोगों को लेकर मदीने की जानिब जाएगा और जो मौका मिल जाएगा वो उसमें कार्रवाई करेंगे। अब ये मंसूबा तारीख़ इस्लाम में इस तरह बयान किया गया है कि जो मौका मिल जाए अबू सुफियान को वो उसे हासिल कर लेंगे, यानी अगर कोई चीज़ हाथ लग गई तो डाका ज़नी कर लेंगे, कोई इंसान हाथ लग गया, कोई मुसलमान हाथ लग गया तो उसे कत्ल ही कर देंगे। यानी जो मुमकिन हुआ इस हमले में अबू सुफियान वो करेगा, और उसका मकसद सिर्फ नाज़रीन कराम यहाँ ये है कि मुसलमानों को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुँचाया जाए। अब यहाँ अबू सुफियान ने सफ़वान बिन उमैया के सामने कसम खा ली थी, और वो कसम ये खाई थी कि अब मैं नहाऊंगा नहीं, यानी उसने कसम खाई कि पानी जो है मेरे सर पर नहीं पड़ेगा, और ये एक मन्नत या एक नज़र मान ली उसने, और कहा कि जब तक मैं ऐसी कोई कार्रवाई ना कर लूँ उस वक्त तक मैं पानी अपने सर पर नहीं पड़ने दूंगा। लिहाजा अब अबू सुफियान ने एक मंसूबा बनाया और अपने साथ 200 सवारों को इकट्ठा किया। 200 सवार तादाद में काफ़ी होते हैं, यानी इसमें ऊँट सवार भी होंगे, इसमें घुड़सवार भी होंगे, और ये पूरा एक लश्कर ही बन गया। और इसने एक नियत कर ली कि अगर आमना सामना हो गया तो हम बाकायदा तौर पे तलवारें चला देंगे। नाज़रीन कराम, ये 200 सवारों को लेकर मदीने की जानिब बढ़ा तो एक वादी जो बड़ी मशहूर है, कई दफ़ा हमने इसका जिक्र किया है मुख्तलिफ़ किस्तों में, वादी क़नात जो कि मदीना शरीफ के करीब में है, और उसके करीब भी एक और वादी या एक इलाका है जिसको नैब कहते हैं, और उस पहाड़ी पर जाकर इसने अपने खैमे डाले। यानी अब ये ऐसे मकाम पे पहुंच गया था जो मदीने से करीब था। अब इसका मकसद सिर्फ ये था कि ये मदीने के हवाले से इतलात ले पहले, यानी एक हमला करने की नीयत से ये लोग आए थे, और हमला उसी वक्त होता है नाजरीन जब पहले वहाँ की कुछ इत्तलात मिल जाएं, मालूमात हासिल हो जाएं कि क्या मामलात चल रहे हैं,
تاکہ پھر حملہ کرنے میں حملہ آور کو آسانی ہو۔ لہٰذا جس مقام پر، جس چوٹی پر یا جس پہاڑی پر انہوں نے اپنے خیمے ڈالے تھے وہ مدینے سے 12 میل کے فاصلے پر تھا، اور اس دور میں یہ فاصلہ معلومات لینے کے لیے کارآمد رہتا تھا، یعنی گھڑ سوار یا اونٹ سواروں کو بھیج کے، یا اگر بیچ کے مقام میں کوئی اور قبیلہ یا قافلہ موجود ہے یا جان پہچان کے لوگ موجود ہیں تو ان کے ذریعے اطلاعات لی جا سکیں۔ لہٰذا اب اس نے یہ ترتیب دی کہ اگر ہم حملہ آور صحیح سے نہیں بھی ہو سکے تو کچھ نہ کچھ چرا لیں گے، یعنی کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان دینا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ اطراف مدینہ کے اندر ابو سفیان داخل ہوا، اور وہاں حیی بن اخطب سے اس کی ملاقات ہوئی، اور اس نے جا کے وہاں کا ایک مقامی باشندہ تھا لیکن بہت ہی مشہور تھا، معروف تھا، حیی بن اخطب سے یہ جا کے ملا۔ ابو سفیان نے اس کو اپنا سارے کا سارا منصوبہ بتایا حیی بن اخطب کو کہ ہم یہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے۔ اب چونکہ ناظرین غزوہ بدر ہو چکا تھا اور بدر میں مسلمانوں کی جو فتح ہے اس کی اطلاعات تمام تر کے اطراف کے علاقوں میں اور اس قسم کے لوگوں کو، حیی بن اخطب جیسے لوگوں کو بھی مل چکی تھی، اور مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی۔ لہٰذا اس نے ابو سفیان کا یہ منصوبہ سنتے ہی اپنی خیر جانی اور اس نے کہا کہ میں تو اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اور اس نے ابو سفیان سے معذرت کی اور کہا کہ میں تمہارے اس منصوبے میں نہ تمہیں معلومات دینے کے لیے اپنی خدمات دے سکتا ہوں اور نہ ہی میں تمہارے اس منصوبے کا حصہ بن سکتا ہوں۔ ابو سفیان کو یہاں مایوسی ہوئی، لیکن ابو سفیان کیونکہ خود بھی ایک بڑا تاجر تھا مکے کا اور شام جاتا تھا، اور شام کے علاوہ مدینے اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اس کو لوگ جانتے تھے، اس کی تجارت کی وجہ سے بھی، مال و دولت کی وجہ سے بھی، اور قریش کے سرداروں سے رشتہ داری کی وجہ سے بھی، اور اب یہ قریش کا سردار تصور کیا جانے لگا تھا ابو جہل کے مرنے کے بعد۔ لہٰذا ابو سفیان نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، حیی بن اخطب اگر میری مدد نہیں بھی کرتا تو میرے تو اور بھی لوگ یہاں جان پہچان کے ہیں، میں ان سے جا کے بات کرتا ہوں۔ لہٰذا بنو نذیر ایک ایسا علاقہ ہے جو سمجھیں کہ اور مدینے سے قریب ہے، تو اس علاقے میں سلام بن مشکم کے نام سے ایک سردار تھا جس کا اپنا ایک قبیلہ تھا، اور یہ اس کے پاس آیا اور سلام بن مشکم نے اس کا بڑا پرتپاک استقبال کیا، اس کو بڑے لذیذ کھانے کھلائے، شراب بھی پلائی، اور جو عرب کا ایک رواج ہوتا ہے کہ مہمانوں کا جس طرح استقبال ہوتا ہے، انہیں ٹھہرایا جاتا ہے، ان کی تواضع کی جاتی ہے، وہ سب کچھ ابو سفیان کو اس نے فراہم کیا۔ اب اس کے بعد اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ ابو سفیان تم ویسے تو نہیں آئے ہوگے، کوئی مقصد ہی ہوگا، کس مقصد سے آئے ہو؟ اور جو غزوہ بدر کے حالات و واقعات پیش آئے، جو قریش کو شکست ہوئی، جو قریش کے سرداران کٹے مرے، اس حوالے سے سب یہ قریبی علاقوں کے سرداران جانتے تھے کہ اب قریش چپ تو ہو کے نہیں بیٹھیں گے، کوئی نہ کوئی بدلہ یا کارروائی لیں گے۔ تو جب سلام بن مشکم نے یہ دریافت کیا ابو سفیان سے، تو ابو سفیان نے بتایا کہ جس طرح ہمارے سرداروں کے ساتھ بے دردی سے انہیں قتل کر دیا گیا، اور اپنی مظلومیت کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ دین حق پر ہیں اور وہی ابو جہل والی باتیں دہرائی گئیں، تو سلام بن مشکم اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ ابو سفیان کی مدد کرے گا، اور مدد اس حوالے سے کرے گا کہ مدینے پر اگر ابو سفیان حملہ کرتا ہے یا مدینے کو نقصان پہنچاتا ہے یا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی کارروائی کرتا ہے تو سلام بن مشکم اس میں جو بھی اس کی مدد کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ اس نے پوچھا ابو سفیان سے کہ ابو سفیان بتاؤ اب تمہیں میری کیا اس میں مدد درکار ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مدینے کے اس وقت اندر کے کیا معاملات ہیں۔ سلام بن مشکم جو کہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، کسی نہ کسی شخص کے ذریعے اس نے مدینے کے اندر کے تمام تر معاملات بتائے کہ کس کس جگہ پر پہرے ہیں، کس جگہ پہرے نہیں ہیں، کہاں پر کون سی جگہ ایسے واقع ہے جو بہت قیمتی اس وقت کے اعتبار سے تصور کی جاتی ہے۔ تو اس ہی باتوں میں ابو سفیان نے ایک اندازہ یہ لگایا کہ کھجوروں کا ایک ایسا باغ تھا جو مدینے میں اپنے حوالے سے ایک بیش قیمت جگہ بھی تصور کی جاتی تھی، اور وہ ایک انصار مسلمان کا باغ تھا۔ لہٰذا ابو سفیان نے طے کر لیا کہ ادھر ہی میں نے حملہ کرنا ہے۔ اب یہ آگے بڑھے اپنے دستے کے ساتھ، اور ناظرین کرام ایک مدینے کے بالکل قریب کا علاقہ جیسے عریس کہا جاتا ہے، تو عریس کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے حملہ کر دیا۔ جیسے انہوں نے حملہ کیا تو وہاں انہوں نے کھجور کے پیڑ جلانا شروع کر دیے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ آگ بھڑکے گی، یہ باغ پورا جل جائے گا تو مسلمانوں کو مالی اور معاشی طور پہ نقصان ہوگا، اور درخت بھی انہوں نے کاٹے۔ ناظرین کرام، درخت کو کاٹنا ویسے بھی ناقابل تلافی اقدام ہے، چاہے جنگ بھی ہوتی ہے تو بھی اس میں منع کیا جاتا ہے کہ جہاں بچوں اور عورتوں کو نہیں قتل کیا جائے گا تو درخت نہیں کاٹے جائیں گے۔ انہوں نے اپنی جانب سے ایک حملہ بھی کیا اور ابو سفیان نے درخت بھی کاٹے۔
درخت کاٹ کے وہاں آگ لگا کر اس بات کا اندیا دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کو دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس جگہ پر موجود اس وقت ایک انصاری مسلمان تھے، صحابی رسول میں ان کا شمار ہوتا ہے، تاریخ میں نام ان کا واضح نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک حلیف بھی تھا، یعنی ساتھی بھی تھا۔ تو ان دونوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، آمنا سامنا ہوا، اور ابو سفیان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، لہٰذا ان کی تلواریں چلیں تو یہ دونوں افراد قتل ہو گئے۔ ناظرین کرام، جب یہ واقعہ ایک دم ہوا تو ابو سفیان ایک دم بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، کیونکہ یہ ایک بغیر منصوبہ بندی کا واقعہ تھا۔ جو اطلاعات ملی اس کے تحت اس نے کارروائی کی، حملہ کر دیا، اور یہ بدلے کی آگ میں ابو سفیان کا اقدام تھا۔ اب ابو سفیان نے وہاں سے بھاگنے کی کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ جو ہم نے حملہ کر دیا ہے، آگ لگا دی، 2 افراد قتل ہو گئے، تو یہ اطلاع رکے گی نہیں، اور مدینے کے بالکل قریب یہ ہوا ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسلمانوں تک یا مسلمانوں کے لشکر تک یہ اطلاعات جائیں گی، تو فوراً سے اس کا رد عمل یا جوابی کارروائی کا اندیا ہے۔ اور ناظرین اکرام، بالکل ایسے ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس واردات کی خبر فوراً سے پہنچ گئی۔ ناظرین، ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شعبہ اطلاعات تھا، جسے ہم انٹیلیجنس کا نظام کہہ سکتے ہیں، وہ بہت مضبوط بنا دیا تھا، اور جو مختلف چھوٹے غزوات بھی جنگ بدر سے پہلے ہوئے وہ انہی بنیادوں پر ہوئے تھے، اور مسلمان بھی اپنی کارروائیوں کو انٹیلیجنس بنیادوں پر ہی کرتے تھے۔ لہٰذا جیسے ہی ابو سفیان نے یہ کارروائی کی تو فوراً سے بیشتر اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تلوار لے کر مدینے سے نکلے۔ مسلمانوں کے لشکر کو انہوں نے ایک ساتھ جو ہے اکٹھا کیا، اور انہوں نے کہا کہ فوراً پیچھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیچھا کرنے کے لیے سب کو اپنے ساتھ لے کر گئے تو مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا، کیونکہ یہ قوی امکان تھا کہ اگر وہاں پر جو قریش کا لشکر ہے، افراد زیادہ ہوتے ہیں، یا آمنا سامنا ہو کے جنگ چھڑ جاتی ہے، تلواریں چل جاتی ہیں، تو پیچھے مدینے کا نظام کسی ایک کے حوالے کرنا ایڈمنسٹریٹو طور پہ، انتظامی طور پہ ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفاع کی غرض سے نکلے، مسلمانوں کا لشکر لے کر نکلے، اس جگہ تک پہنچے جہاں پر باغوں کو آگ لگ چکی تھی، اور کھجور کے پیڑ جل رہے تھے، اور بیشتر پیڑ کاٹے جا چکے تھے، اور ساتھ ہی 2 افراد کا قتل جس میں ایک انصاری مسلمان بھی شامل تھا۔ تو یہ انتہائی ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طے کیا کہ یہ لوگ ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ان کا پیچھا کیا جائے۔ جیسے ان کا پیچھا کیا جانے لگا تو ابو سفیان کو بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ اب جو ہے ہم بچ نہیں پائیں گے، لہٰذا ہم جلدی سے تیزی سے دوڑیں۔ تیزی سے دوڑنے کے لیے جو ان کے ساتھ جانور تھے اس میں زیادہ تر اونٹ موجود تھے، اور اونٹ کی رفتار تیز کرنے کے لیے جو اس پر وزن تھا اسے کم کرنا انہوں نے بہتر جانا۔ اس وزن میں جو چیزیں شامل تھیں اس میں سب سے زیادہ ستو شامل تھا۔ کھانے پینے کی جو اجناس لے کر عرب کے لوگ نکلتے تھے، اپنے سوار پر اس کو لاد دیا کرتے تھے، تو جو کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ چیز ان کے پاس اس وقت میسر تھی، یا وہ لے کر نکلے تھے ابو سفیان کے اس لشکر کے لوگ، اس میں ستو سب سے زیادہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے ستو کو راستے میں پھینکنا شروع کر دیا، اور یہ ڈھیر تعداد میں ستو راستے میں بکھرا پڑا تھا۔ کافی دور علاقے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا، اور راستے میں یہ ستو ملتا گیا۔ یہ جو ستو ملا یہ ایک بڑی تعداد میں ملا، اور مسلمانوں نے پھر اس کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا، اور مزید پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مزید ان کا پیچھا نہیں کرتے، کیونکہ اب وہ حدود سے باہر نکل چکے تھے، لہٰذا مسلمان واپس لوٹ گئے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ذی الحج کا واقعہ ہے، اور سن 2 ہجری کا ہی واقعہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی، شوال میں یہودیوں کے ساتھ معاملہ ہوا، اور ذی القعدہ تک ان کا محاصرہ ہوا، اور پھر ذی الحج کے مہینے میں ابو سفیان کی جانب سے یہ حملہ ہوا، اور اس حملے کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، لیکن چونکہ وہ بھاگ گئے وہاں سے، 2 افراد ضرور قتل ہوئے، مالی اور معاشی طور پہ مسلمانوں کو نقصان ہوا اس میں۔ اب جو ستو مسلمانوں کو حاصل ہوا اور وہ بڑی تعداد میں تھا، لہٰذا اس کو ایک غزوہ کا نام دیا گیا، اور تاریخ اسلام میں ستو کو کیونکہ سریق کہا جاتا ہے عربی میں، تو اس غزوہ کا نام غزوہ سریق پڑ گیا۔ ناظرین کرام، اس غزوہ میں یعنی غزوہ سریق میں کوئی بھی قریش یا کفار کا شخص قتل نہیں ہوا، وہ بچ نکلے۔ اب سلسلہ یوں ہوا کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ واپس مدینے لوٹ گیا، ستو اپنے ساتھ لے کر آ گیا، اور جب مدینے واپس لوٹے تو ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ماہ محرم کا آغاز ہو گیا۔ ماہ محرم کا آغاز ہوا تو سن 3 ہجری لگ گئی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کے اندر جو شعبہ اطلاعات تھا، صحابہ کرام کا جو ایک نیٹ ورک تھا، وہاں سے اطلاعات موصول ہوئیں کہ دو قبائل بنو ثعلبہ اور محارب، یہ دونوں آپس میں مل کر ایک بڑی جمعیت بنا رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ حملہ آور ہوں گے۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسطوں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے دشمن اب 4 قسم کے ہیں، جس میں یہودی ہیں، جس میں قریش کے وہ تمام تر لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو مدینے کے اندر موجود ہیں، بظاہر مسلمان ہیں لیکن مسلمان نہیں، اور چوتھی قسم ناظرین کرام بدوؤں کی ہے جو لٹیرے ہیں، اور مدینے کے قریبی ان کے اپنے اپنے قبیلے بنے ہوئے ہیں، اور ان دونوں قبائل کے نام بنو ثعلبہ اور محارب کے نام سے تاریخ میں ملتے ہیں۔ یہ بدوؤں کے قبیلے تھے۔ بدو ناظرین کرام وہ عرب لوگ جنہیں کسی مذہب، کسی دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کام صرف لوٹ مار کرنا، عورتوں کو لوٹ لینا، بچوں کو لوٹ لینا اور قتل کرنا، یہ صرف اور صرف مال کو ہی مذہب اور دین سمجھتے ہیں۔ انہی بدوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح مقابلہ کیا کہ جب بنو ثعلبہ اور محارب کے حوالے سے یہ اطلاعات ملی کہ یہ دونوں بدوؤں کے قبائل مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کارروائی کی اجازت دی۔ صحابہ کرام نے جب کارروائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں خود شامل ہو گئے، کیونکہ اب یہ طے تھا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں اگر وہاں بھی ان کی جمعیت تیار ہے، یعنی ان کی تعداد بڑی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو یہ جنگ ہو سکتی ہے، اور مسلمان اب ڈر نہیں رہے تھے۔ مسلمانوں کو تو اب کہیں فکر لاحق ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ غزوہ بدر کے بعد جتنے میں آپ کو یہ بیانات بتا رہا ہوں، اس میں آپ مسلمانوں کا حوصلہ دیکھیے اور جرت مندی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رحم کھا کر تو چھوڑ رہے ہیں، جہاں بنی قینقاع کے ان یہودیوں کو عبداللہ بن ابی کے کہنے پر، اس کے بے حد اصرار اور اس کی اس گستاخی پر اللہ کے رسول نے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ ماضی کے اندر جو معاملات اہل یہود کے ساتھ اس کے تھے اور اس کے قبائل کے لوگوں کے تھے، اس مصلحت کے تحت اور رحم کھا کے چھوڑا۔ لیکن یہاں اب مسلمان کسی بھی صورت ڈر اور خوف کا شکار نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محسوس ہو رہا ہے یا اطلاعات مل رہی ہیں کہ کوئی مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے باک ہو کر اپنی تلوار لے کر خود کمان کر رہے ہیں کہ اگر غزوہ ہوتی ہے تو ہو، لیکن اب مسلمان پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس سے یہ طے ہوتا ہے ناظرین کرام کہ جب بھی مسلمانوں کو کہیں فتح ملتی ہے تو اغیار، بالخصوص یہود اور غیر مسلم اور مشرکین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اب مسلمانوں کے اس حوصلے کو دبایا جائے تاکہ مسلمان مزید آگے نہ بڑھیں، نہ مزید پھلے پھولیں، چاہے کسی بھی میدان میں مسلمانوں کو فتح ہو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تدبیر اپنائی کہ جو کوئی مسلمانوں پر حملے کی تیاری کرے گا یا جو کوئی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا چاہے گا، تو پھر اس کو اپنے انجام کو پہنچایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لشکر تیار کیا، اس کی کمان کی، اور مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذہن کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ نکلے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر ہو، اور مدینے کا انتظام اس دفعہ پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا۔ ناظرین کرام، کچھ آگے بڑھے تو ثعلبہ کے، یعنی اس بنو ثعلبہ کے ایک شخص جس کا نام تاریخ میں جبار ملتا ہے، اس کو صحابہ کرام نے راستے میں گرفتار کر لیا۔ یہ واضح ہوتا ہے اس سے کہ ان کا بدوؤں کا یہ قبیلہ، یہ قافلہ جنگ کی تیاری میں تھا۔ جبار نامی اس شخص کو انہوں نے اپنی جانب سے جاسوسی کے لیے بھیجا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھ جب یہ شخص لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اب آپ یہاں پر یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ جب اس شخص کو، اس جاسوس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اسے قتل کیا جائے گا، یعنی معلومات لے کے اسے مار دیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے معلومات نہیں لی، نہ اسے قتل کیا، بلکہ اسے اسلام کی تبلیغ بتائی، اس کو اسلام کی فضیلتیں بتائی، اس کو بتایا کہ اسلام نے ایک انسان کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے، اور کس طریقے سے اسلام کی سربلندی کی وجہ سے آج کے دور کا انسان، بلکہ ہر دور کا انسان، اپنے اس اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے جس کے تحت انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، سلامتی کا درس دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو یہ جبار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر اس کا دل پگھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو یہ بھی بتایا کہ دیکھو آج ہمارے ساتھ جو یہ صحابہ میرے موجود ہیں، میرے رفقا موجود ہیں،
ان میں ایسے بھی لوگ تھے جو انسانوں کے ہی غلام تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی انسان کو کسی کا غلام نہیں بنایا۔ اور یہ شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کے دائرہ اسلام میں آ گیا، کلمہ حق اس نے پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں دے دیا کہ بلال اب یہ تمہارا دوست ہے۔ پھر حضرت بلال نے اس سے جاننے کی کوشش کی کہ اب تو تم مسلمان ہو گئے، اب تو تم ہمارے اپنے ہو گئے، اب تم بتاؤ کہ مسلمانوں پر کس مقام سے یہ لوگ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اب جبار نے بحیثیت مسلمان حضرت بلال کو وہ تمام تر مقامات کی نشاندہی کی جہاں سے مسلمانوں پر پیش قدمی ہو سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا اپنا قافلہ لشکر لے کر جنگ کی نیت سے اس مقام تک پہنچ گئے، اور تاریخ میں اس مقام کا نام ذی امر ہے۔ ذی امر کے مطلب ناظرین کرام ایک چشمے کے ہیں، اور یہ ایک ایسا مقام تھا مدینے کے قریب جہاں پر پانی کا چشمہ پھوٹتا تھا یا پھوٹا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ مقام ذی امر کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت وہاں پہنچے تو بدوؤں کی حالت غیر ہو گئی، اور انہوں نے حملہ کرنے کے بجائے وہ مشاہدہ کرتے رہے کہ اب مسلمان کیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی اپنی تلوار پہلے نہیں چلائی، بلکہ یہاں پر اپنے خیمے گاڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام کیا۔ تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ تقریباً 1 مہینے تک یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے قیام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حوصلہ، مسلمانوں کی یہ جرت دیکھ کر بدو ڈر گئے، جس طرح میرے اللہ نے یہ فرمایا ہے، اور بار بار مسلمانوں سے اللہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ جب بھی تم اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اور اللہ کے رسول کی اتباع کے لیے جنگ کے لیے نکلو گے، تو اللہ تمہارے نکلنے سے پہلے تمہارے دشمنوں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دے گا، یعنی مسلمانوں کا دبدبہ ڈال دے گا۔ اور وہی ہوا کہ ان بدوؤں کے دل میں، یہ تو وہ بدو تھے جن کا کسی مذہب سے تعلق نہیں، ان کے لیے قتل کرنا، انسانوں کو کاٹنا کھیل تھا، لوٹ مار کرنا ان کا شیوا تھا۔ ان جیسوں کے دل میں اللہ نے مسلمانوں کا رعب، دبدبہ اور وہ مقام ڈال دیا کہ ان کی پھر ہمت نہیں ہوئی کہ ان کا کوئی بھی شخص باہر نکل کر مسلمانوں کو للکارے یا مزید جاسوسی کر کے حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 3 ہجری کے محرم میں یہاں آئے، اور پھر ماہ سفر تک رکے رہے، اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں، اور اگر کرنے کا شوق ہے تو آ جائیے میدان میں، مسلمان اپنے دین کی فتح اور سربلندی کے لیے شہید ہو جائے گا، لیکن اپنی تلواروں کو پھر نہیں روکے گا۔ جب بدوؤں نے یہ دیکھا تو وہ بالکل منتشر ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اب ناظرین کرام، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بدو جن سے مسلمانوں کو یہ خطرہ محسوس رہتا تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ حملہ کریں گے، لوٹ مار کریں گے، مسلمانوں کے قافلے اگر گزریں گے تو انہیں نہ لوٹ لیں، اب ان بدوؤں پہ ایسا رعب مسلمانوں کا جم گیا تھا کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی نہیں سوچ سکتی تھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ برا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر واپس لوٹے، تو تاریخ میں ذی امر کے اس مقام پر قیام ہونے کی وجہ سے اور غزوہ کی نیت سے گئے تھے، تو اسے غزوہ ذی امر کہا جاتا ہے۔ اس قسط میں ہم نے آپ کو غزوہ سویق اور غزوہ ذی امر کے حوالے سے بتایا۔ اب ناظرین کرام، ہوا یہ کہ جب غزوہ سویق جو تاریخ اسلام میں کہی جا رہی ہے، اور ستو پھینک کر یہ ابو سفیان واپس مکہ بھاگا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، یعنی اتنا ڈرپوک تھا، اس کو اتنی بزدلی تھی کہ اس میں ہمت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، لایا اپنے ساتھ 200 سوار تھا، لیکن بھاگا ایسے تھا جیسے اس کی موت آ رہی ہو۔ تو جب یہ پہنچ گیا واپس مکہ میں، تو وہاں پہنچنے کے بعد ابو سفیان کا بدلے کا جو مادہ تھا وہ تھوڑی ختم ہوا تھا، لہٰذا وہ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی سرہ ملے، اور ایک بہت ہی خاص سرہ ان کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور وہ تھا کعب بن اشرف کی صورت میں۔ یہ ایک ایسا یہودی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد بغض رکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کھلے الفاظ استعمال کرتا تھا، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتا تھا، ایذا پہنچاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں پھلتا پھولتا دیکھ کر کہ کس طریقے سے اسلام کی یہ کمانڈ کر رہے ہیں اور سربراہی کر رہے ہیں، اس کو یہ برداشت نہیں تھا، لہٰذا کعب بن اشرف مکہ پہنچا، اہل قریش کے لوگوں سے ملا، بالخصوص یہ ابو سفیان سے ملنے آیا،
اور اس نے وہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کی، اور ساتھ ہی جنگ بدر کا وہ نازک نقطہ جو کہ قریش کے لیے نازک تھا وہ چھیڑ دیا کہ تمہارے تو سردار مر گئے، قتل ہو گئے، تمہیں تو اس کی بدلے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اور پھر جتنے بھی کہاں قریش کے لوگ تھے، ابو سفیان سمیت، صفوان بن امیہ سمیت، اور جتنے لوگ بچے تھے، ان سب نے ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی۔ لہٰذا کعب بن اشرف ایک ایسا مہرہ بن گیا اہل قریش کا کہ قریش کو اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کی ضرورت تھی، اور کعب بن اشرف چونکہ یہودی تھا، دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسے قریش کی ضرورت تھی، تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے، اور دونوں نے اپنا اپنا دشمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا، کیونکہ یہ دونوں ہی اسلام کے مخالف تھے۔ لیکن ناظرین کرام، کعب بن اشرف بچ نہیں سکا۔ کیسے کعب بن اشرف کا قتل ہوا اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کے لیے لوگوں کا ایک پورا گروپ بنایا، یہ ایک مختصر سا گروہ بنایا گیا، اور اس گروہ کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ تاریخ اسلام میں یہ پہلی ایک با ہدف کاروائی تصور کی جائے گی، یعنی ایک ٹارگیٹڈ کاروائی ہوئی جس میں کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا۔ لیکن کیسے کیا گیا یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا، اس گروہ کے حوالے سے بھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو شامل کیا۔ اور یہ کاروائی ناظرین کرام بہت تکنیکی کاروائی تھی، یعنی کوئی عام کاروائی نہیں تھی کہ کعب بن اشرف کو جائیں گے اور مار دیں گے۔ کعب بن اشرف کو مارنا آسان نہیں تھا، وہ یہودیوں کا ایک قبیلے کا سردار تھا، مال و دولت میں کافی حد تک امیر تھا، یعنی یہ سمجھ لیجئے جس طرح آج کے دور میں کوئی امیر ترین شخص ہوتا ہے تو ریاست بھی اس کے بارے میں اپنے فیصلے لیتے ہوئے بہت کچھ سوچتی ہے، کعب بن اشرف کا مقام اس وقت وہ تھا۔ لیکن اس کو قتل کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان تھا۔ کیسے اس کا قتل ہوا یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتاتے ہیں۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔